जी नाज़रीन, अब बात करते हैं कुछ सेहत की, और सेहत में हम खून की एक और बीमारी हीमोफीलिया के बारे में बात करेंगे। ये वो बीमारी है जो बचपन से ही होती है और इसमें भी बच्चों को बहुत तकलीफ़ होती है। कराची में, बल्कि पूरे पाकिस्तान का भी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कि वाहिद हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर है जहाँ पर हीमोफीलिया के मरीज़ों को मुकम्मल इलाज की सहूलियत दस्तियाब होती हैं। ये सेंटर कराची में नाज़मात के इलाके में वाक़ है। हम उस सेंटर पर मौजूद हैं। आइए आपको अंदर चलकर दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या सहूलियात दस्तियाब हैं। आइए। जी, हम यहाँ सेंटर में अंदर आ चुके हैं और अब यहाँ आपको बताते हैं कि सेंटर में क्या सहूलियत दस्तियाब हैं। आइए हम सबसे पहले जिस शख्स से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राहिल अहमद, जो कि ख़ुद भी हीमोफीलिया से मुतासर हैं, और ये इस सोसाइटी जो है हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची, उसमें राहिल अहमद की काविशें जो हैं वो शामिल हैं, और इनके साथ इनकी जो दूसरी टीम है उनकी काविशें शामिल हैं। एक बात मैं आपको अहम बता दूं कि ये जो हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची है, ये एक आम एनजीओ की तरह नहीं है। जैसे कुछ लोग किसी भी टॉपिक को लेकर और उस पर सोशल वर्क शुरू कर देते हैं, कोई प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, ये उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है। ये वो प्लेटफॉर्म है जो हीमोफीलिया से मुतासर अफराद और उनके वालिदैन ने फॉर्म किया है। वही लोग इसकी फंडिंग का भी अरेंजमेंट करते हैं, उस पर भी आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राहिल अहमद, हम उनसे मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राहिल भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। अख्तर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेट्रो वन टीम का और आपका कि आपकी तवज्जुह से आज हमारे इस प्लेटफॉर्म के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। इस हीमोफीलिया मर्ज़ के बारे में लोगों को आगाही मिलेगी। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये हीमोफीलिया वेलफेयर जो सेंटर है आपका, ट्रीटमेंट सेंटर, ये अब कब आप यहाँ शिफ्ट हुए हैं नई जगह पे, और यहाँ क्या क्या सहूलतें हैं? बेसिकली तो हम 95 से काम कर रहे हैं, स्ट्रगल्स कर रहे हैं, और 2016 के अंदर हमने बाकायदा इसको रिस्ट्रक्चर करके रजिस्टर्ड किया था। और फिर हर साल हम जिस जगह भी जाते थे वो जगह छोटी पड़ जाती थी, क्योंकि हम पेशेंट को कंटिन्यूली रजिस्टर्ड कर रहे थे ताकि इलाज की सहूलियात उन तक आएँ। तो करंटली अभी हम यहाँ पर न्यूली शिफ्ट हुए हैं दोबारा, और इसको अपने वसाइल के हिसाब से रिसेट किया है। 1 महीना हो गया हमें यहाँ दोबारा से। अच्छा ठीक है। और ये क्या जगह जहाँ हम खड़े में? ये हमारा एक है रिसेप्शन, और सामने आपको दिखेंगे ये डॉक्टर क्लिनिक है हमारी। और यहाँ पर हमारी जितने भी पेशेंट्स हैं, तकरीबन 900 के करीब जो पेशेंट्स हैं, उनकी पूरी डाटा वगैरह मौजूद होता है। पेशेंट को कोई भी तकलीफ है वो जस्ट आके अपना यहाँ पे रजिस्ट्री का कि आप हमें विजिट भी करा दें सेंटर का। जी दिखा दें, ये इस तरफ यहाँ पे पहले यहाँ से दिखा दें। ये रिसेप्शन है आपका? जी, ये हमारा रिसेप्शन है, और हमारा जो पेशेंट है उसको एक आईडी कार्ड हम अलाउड करते हैं। यहाँ आता है पहले मरीज? जी, यहाँ पहले पेशेंट आता है, अपना आईडी कार्ड दिखाता है, उस आईडी कार्ड पे उसको तमाम ट्रीटमेंट वगैरह फ्री ऑफ चार्ज फराम की जाती है। ये हमारे डॉक्टर क्लिनिक है, यहाँ हमारे 2 डॉक्टर होते हैं। ये हमारे डॉक्टर मुश्ताक मेमन है, सीनियर पर्सन है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के ऊपर। तो ये यहाँ क्लिनिक करते हैं और सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को इनकी मेडिसिन। भी कुछ बात कर लें? श्योर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये भी हीमोफीलिया से मुतासर है नौजवान? हाँ, ये हीमोफीलिया का मुतासर बच्चा है। हीमोफीलिया दरअसल आपको पता है कि खून बहने की बीमारी है, ठीक है। इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 होता है उसकी सीवियर डिफिशिएंसी होती है। अब इसमें जब सीवियर डिफिशिएंसी हमारे पास पेशेंट होते हैं, उसमें प्रोटीन की कमी होती है, शदीद कमी होती है इन मरीज़ों में, जिसमें माइल्ड मॉडरेट जो हीमोफीलिया के तौर पे हम उनको रजिस्टर करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। राहिल साहब, आप और हमें बताएं सेंटर में क्या क्या सहूलियत हैं आपके पास? ये हमारा ट्रीटमेंट एरिया है, और इसमें पेशेंट्स जो आते हैं उनको ट्रांसफ्यूजन होती है प्लाज्मा की या इंजेक्शन के फैक्टर 8, फैक्टर 9, CFC क्लॉटिंग फैक्टर्स की। तो यहाँ इनको ये दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बच्चे को चेक किया है, ये बच्चा यहाँ आ गया, अब यहाँ लेट जाएगा। अब जो इसको क्लॉटिंग फैक्टर दस्तयाब होंगे तो इसकी इंटरनल ब्लीड जो है जॉइंट की वो स्टॉप होगी। अच्छा, एक और जो बात थी जो आप लोगों ने बताई कि
پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں یورپ اور امریکہ والا جو علاج ہے وہ اب یہاں بھی پاکستان میں مل گیا، وہ کیا ہے اور یہ کامیابی کیسے ملی؟ ہاں جی بالکل، میں تھوڑا سا اس کے بارے میں یہ بتاؤں کہ ہم جو سندھ میں ہیں وہ ایک چیپٹر کہلاتے ہیں ورلڈ فیڈریشن آف ہیموفیلیا کا. اسی طرح ہمارا ایک چیپٹر لاہور میں ہے، ایک ہمارا پنڈی اسلام آباد میں اور ایک پشاور میں. اور ہمارے ان چیپٹرز کا ایک بورڈ بنتا ہے جس کو کہتے ہیں ہیموفیلیا فاؤنڈیشن آف پاکستان. ہیموفیلیا فاؤنڈیشن آف پاکستان ایفیلیٹڈ ہوتا ہے ورلڈ فیڈریشن آف ہیموفیلیا سے، جہاں سے ہیومنٹیرین ایڈ گرانٹ میں یہ انجیکشنز آتے ہیں. تو وہاں ہم 3 سال سے ایفرٹس کر رہے تھے اور یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا گیم چینجر پروڈکٹ ہے ہیموفیلیا کے لیے دنیا میں، جو یورپ، جاپان اور امریکہ میں استعمال ہو رہی ہے. کتنے بچے اب رجسٹر ہو گئے ہمارے؟ ہم نے ابھی سندھ سے جو کیے ہیں 27 کیے ہیں، اور ابھی ہماری رجسٹری جو ہے تقریباً 800 سے 900 پیشنٹس کے اوپر رجسٹری ہے 29 ڈسٹرکٹ. کیا فرق ہے اس انجیکشن کا اور جو عام ٹریٹمنٹ آپ دیتے ہیں اس میں کیا فرق؟ گیم چینجر پروڈکٹ ہے وہ آئی ہے ہیملیبرا ایمیزماب. یہ ایک ایسی نوول تھراپی ہے کہ جو 1 منتھ ایک دفعہ لگتی ہے باڈی ویٹ کے حساب سے. اگر ایک بچہ 20 کلو کا ہے تو 3 mg پر kg کے حساب سے اس کو پہلے لوڈنگ ڈوز دی جائے گی ویکلی 1 منتھ. پھر ایوری 1 منتھ مینٹیننس ڈوز پہ اس کو رکھا جائے گا، اور اس کی جو بلیڈنگ ایپیسوڈ جو ریپیٹڈ ہوتے ہیں اس کو وہ سٹاپ ہو جائیں گے. اس میں ایک چیز اور بتاؤں، اس میں جو پروڈکٹ جو ابھی اویلیبل ہم نے پاکستان میں کیے ہیموفیلیا سوسائٹیز نے، وہ 4 کروڑ کے قریب سالانہ خرچہ ایک بچے کا. تو اس میں ہم نے 27 ہم نے کر لیے، اسی طرح لاہور پنڈی میں. تو یہ اتنا بڑا بریک تھرو ہم پیشنٹ، پیرنٹس، کمیونٹی نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ادارے چل رہے ہیں انہوں نے یہ پروڈکٹ اویلیبل کیے، اور اس طرح کروڑوں اور اربوں روپے کی ٹریٹمنٹ ہم خود پیشنٹ اپنے ہی لیے پاکستان میں لے کے آ گئے. زبردست، یہ تو بہت بڑی کامیابی آپ کی. اور کیا ہے یہاں پہ؟ اچھا، اور یہاں پر کیونکہ یہ پیشنٹس کو لگتے ہیں بار بار ان کو بلڈ پروڈکٹ ٹرانسفیوژن ہوتی ہے تو ان میں اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں، تو ہم نے ایک لائف سیونگ ٹرالی بھی اپنی رکھی ہوئی. اس میں لائف سیونگ ان کی میڈیسنس ہیں جو بار بار ملٹیپل ٹرانسفیوژن کی وجہ سے ان کی باڈی میں ریئیکشنس ہوتے ہیں، اس کو ہینڈل کرتے ہیں، آکسیجنس وغیرہ. اس طرح یہاں بنایا ایک اپنا فزیو تھراپی یونٹ تاکہ جو موجودہ پیشنٹس ہیں ان کی جوائنٹس کو بہتر کیا جائے، ٹینڈنس کو مضبوط کیا جائے، اور آنے والی نسل آپ نے یہ یہاں پہ یہ جو ریکمنڈیٹڈ جو چیزیں ہیں فزیو تھراپی کی، اس میں ان کو سائیکلنگ دی ہے تاکہ ان کی مسلس اسٹرانگ ہو، ٹھیک ہے، جوائنٹ جو اسٹرکٹ کر رہے ہیں وہ کھلیں. یہ ٹریڈ مل دی ہے، ٹھیک ہے. اس طرح یہاں انکیومنٹ رکھے ہوئے ہیں جس میں ان کو تھراپیز وغیرہ دی جاتی ہے، اور کسی طرح ان کی جو ٹینڈنس ہیں اور جو اسٹرکٹ کیے ہوئے جوائنٹس ہیں ان کو موبلائز کرنے کی کوشش کی جاتی. ٹھیک ہے راہیل صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں انفارمیشن دی. اور ہاں، لاسٹ میں آپ مجھے ہمیں پروڈکٹ بھی دکھا دیں، اور پھر ہم ناظرین سوسائٹی کے جو دیگر عہدیدار ہیں کچھ ان سے بھی تھوڑی سی بات کر لیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں. یہ ہمارا پروڈکٹ ایریا ہے اور یہ ہم پیشنٹ پیرنٹس نے خود بنایا ہوا ہے. اور اس میں جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا میں جو ابھی یہ پروڈکٹ چل رہی ہے، یہ پاکستان میں چاہے کوئی کتنا بھی امیر ہے اس کا بھی خواب ہی ہو سکتا ہے کہ اپنے بچے کو دے سکے، چاہے وہ 5 لاکھ مہینہ کیوں نہ کما رہا ہو. کیونکہ میں نے اس کو بتایا آپ کو کہ اس پروڈکٹ سے اگر ہیموفیلیا کے پیشنٹ کو ٹریٹ کرے تو 4 کروڑ سالانہ کا خرچہ ہے. تو کتنا بھی امیر، لیکن اس کے آنے سے یہ ہوا ہے کہ جو ہر چوٹ پہ انجیکشن لگتے ہیں وہ کم ہو جائیں گے، فریکوینسی کم، تکلیف کم ہو جائے گی بچوں کی، بالکل، ہاسپٹل کے وزٹس کم ہو جائیں گے، ہاسپٹلس کے ایکسپینڈیچرز بھی کم ہو جائیں گے. ماں باپ کے اوپر جو ایک پریشانی ہے کہ روز روز لے کے بھاگنا ہے بچے کو، کبھی جاب سے چھٹی کرنی، کبھی اسکول سے، تو یہ سارے ایڈریس آپ کو فری میں مل رہے ہیں، ابھی ایڈ میں مل رہے ہیں. ہم WFH ورلڈ فیڈریشن آف ہیموفیلیا کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں اور ان کے پروگرامز میں ہم نے انرول کیا ہوا ہے ان کو، تو وہاں سے ہی ہمیں گرانٹ فری ملتی ہے، تو یہاں فری مل جاتی ہے پیشنٹ کو. ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کے ایک اور بانی ممبر فخر عالم زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم فخر صاحب. جی وعلیکم السلام. فخر صاحب یہ بتائیے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مختلف لوگ مل کر کوئی NGO بناتے ہیں اور کسی ایک موضوع پر پھر کام شروع کر دیتے ہیں. ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کا آغاز کیسے ہوا؟ اس کی مثال تو ان عام NGOs کی طرح کی نہیں ہے. جی سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کی تفصیل بتانے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ امریکہ کے جو بہت مشہور صدر ہیں ابراہم لنکن، انہوں نے جب ڈیموکریسی کی تعریف کی تو انہوں نے یہ کہا کہ ڈیموکریسی از دی فارم آف گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل.
تو اگر اسی ڈیفینیشن کو اگر میں اپنی ہیموفیلیا آرگنائزیشن کے لیے استعمال کروں تو بیجا نہیں ہوگا کہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہیموفیلیا آرگنائزیشن از آف دا ہیموفیلیکس، بائی دا ہیموفیلیکس، فار دا ہیموفیلیکس. ٹھیک ہے. یہ خیال یا یہ جو ہمارے ذہن میں یہ ہم نے جو کنسیو کیا کہ ایک ایسا ادارہ ہیموفیلیا سوسائٹی کا ہونا چاہیے کہ جس میں ہیموفیلیا پیشنٹس یا تو خود اس ادارے کو چلاتے ہوں یا ان کی فیملی میں کوئی ہیموفیلیا پیشنٹ ہو، تاکہ وہ جو پرابلمز ہیں، جو تکالیف ہیں، جو پریشانیاں ہیں کہ جس سے ایک ہیموفیلیا پیشنٹ یا ہیموفیلیا پیشنٹ کے والدین یا اس کے بھائی بہن گزرتے ہیں، وہ اس آدمی کو نہیں ہو سکتا کہ جو ہیموفیلیا سے واقف نہیں ہے یا وہ جانتا نہیں ہے کہ ہیموفیلیا میں کس قسم کی پرابلمز آتی ہیں. تو اس کانسیپٹ کو لے کے ہم نے ایک آرگنائزیشن بنائی، اور ہم نے یہ آرگنائزیشن بنائی 1995. اور اس وقت ہمارے ذہن میں کوئی اسٹریٹجک پلان ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ ہم نے یہ سوچا کہ بس یہ ایک آرگنائزیشن ہونی چاہیے اور ہمیں ہیموفیلیا پیشنٹس کے لیے کام کرنا چاہیے. لوگ ہنستے بھی تھے، مذاق بھی اڑاتے تھے کہ یہ چند لوگ جو جمع ہو گئے ہیں یہ کیا سوسائٹی بنائیں گے اور کیسے ہیموفیلیا پیشنٹس کی علاج معالجے کے لیے ہیلپ کریں گے. بڑے کٹھن مواقع آئے، بڑے سخت مراحل آئے کہ جن سے گزرے. سلسلہ یہ چلتا رہا لیکن ہمت نہیں ہاری. جب بھی ہم ہمت ہارتے تھے تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ کوئی غیبی طاقت ہے کہ جو ہمیں کوئی راستہ دکھا دیتی ہے اور ہم اس طرف نکل پڑتے ہیں. اور پھر چلتے ہوئے جب ہم پھر تھک جاتے تھے اور ہمیں لگتا تھا کہ ہم ایک تنگ گلی میں آ گئے ہیں، تو پھر ہمیں وہاں کوئی ایک ایسی جگہ مل جاتی تھی کہ جہاں سے ہمیں ایک نئی روشنی، ایک نئی امید، ہوپ ہمیں ملتی تھی، اور ہم پھر تازہ دم ہو کے اور طاقت پکڑ لیتے تھے اور چلتے تھے. میں یہ کہوں گا کہ 2012 سے صحیح معنوں میں اس سوسائٹی نے ٹیک آف کیا، اور 2012 کے بعد ہم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. آگے سے آگے ہم بڑھتے چلے گئے. ہماری توقعات سے زیادہ چیزیں ہوتی چلی گئیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم یہ کر سکیں گے. آج میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم ہیموفیلیا پیشنٹس کے لیے آپریشنز بھی کرتے ہیں. یعنی ایک تو ہیموفیلیا ایک الگ ایک ڈیزیز ہے، لیکن اگر اس ہیموفیلیا پیشنٹس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو ایک تو وہ ہیموفیلیا پیشنٹ ہے، دوسرا اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. تو اس کے آپریشن سے پہلے ہمیں فیکٹرز پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں کہ جو اس کے بلڈ کو روکیں. تو پری اور پوسٹ آپریشن کیئر کے لیے ہمیں فیکٹرز چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس اب اتنی تعداد میں ہیں کہ ہم ان پیشنٹس کو دیں. ہڈی ٹوٹ گئی ہے یا گردے میں پتھری ہے یا کوئی اور آپریشن ہونا ہے تو وہ ہم اب ماشاءاللہ سے اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم وہ کر سکیں. لیکن یہی کافی نہیں. ہمارا جو خواب ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک کمپریہنسو ہیموفیلیا ٹریٹمنٹ سینٹر بنائیں جس میں نہ صرف یہ کہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہو ہیموفیلیا کا، بلکہ جو سائیکو سوشل پرابلمز ہیں جس سے کہ ہیموفیلیا پیشنٹ گزرتا ہے اس کو بھی کور کیا جائے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. جی ناظرین، اب بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد شاہد داؤد صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کراچی کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. آپ ٹھیک ہے؟ یہ بتائیے شاہد صاحب کہ ماشاء اللہ اتنا بڑا سینٹر آپ چلا رہے ہیں، کافی سارے بچوں کا علاج اور وہ بھی مفت میں دے رہے ہیں، تو اس کے وسائل کیسے جمع ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس موضوع پہ کچھ بولنے کا موقع دیا. میں تقریباً 10 سال سے بھی زیادہ ہو گئے اس سوسائٹی میں کام کرتے ہوئے. اس سے پہلے ایسا تھا کہ راحیل صاحب اور فخر عالم صاحب یہ کام کرتے تھے، میں شامل نہیں تھا اس میں. لیکن جس وقت میں یہاں آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر صورتحال بہت خراب ہے، بچوں کو علاج معالجہ صحیح نہیں مل رہا. لوگ جاتے تھے بہت سارے اداروں میں لیکن وہاں ان کو بڑی مشکلات تھی اور وہ تھوڑے تکلیف میں علاج ایسا ملتا تھا ان کو کہ بس وہ نہ ہونے کے برابر تھا.
تو پھر میں نے بہت سوچا اس موضوع پر. پھر میں راحیل اور اپنے فخر عالم کے ساتھ, یہ راحیل ہمارے صدر ہیں, فخر عالم فائنانس سیکرٹری, تو ان کے ساتھ میں شامل ہوا. تو پھر ہم نے سوچا کہ ہمارے لیے ایک آفس ہونا چاہیے. پہلے ہمارے پاس آفس نہیں تھا, ہم ادھر ادھر بیٹھ کے مریضوں کے لیے معاملات کیا کرتے تھے, اس کے لیے انجیکشن خرید کے ان کے گھروں پہ پہنچایا کرتے تھے. پھر ہم نے ایک کمرہ لیا ایک دکان کی شکل کا. پھر ایک ہمارے دوست ہیں, اللہ انہیں صحت دے, انہوں نے تھوڑی سی ہیلپ کری کہ ہاں چلو کرایہ میں دے دوں گا. ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی, تو ہم نے ایک کمرہ لے کے وہاں سے پھر کام شروع کیا ڈاکٹر پلازا سے. اس کے بعد پھر ہم نے پھر 2 کمرے, پھر 3 کمرے, پھر سوچتے سوچتے ہم جیسے جیسے چلتے رہے, کاروبار بنتا گیا, تو لوگوں نے ہماری مدد کی ہمارے معاملات دیکھ کر. تو اللہ نے آج ہی اس مقام پر پہنچا دیا کہ ہم ان کو بہت اچھی ماشاءاللہ سے ان کو ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. اور یہ ادارہ جو اس وقت پورے میں تو سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں اس سے اچھا اس وقت کوئی کام نہیں کر رہا ہے جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں. پہلے ہم لوگوں کے یقین مانو گھروں تک پہنچایا کرتے تھے انجیکشن وغیرہ, جو پلازما وغیرہ, اور ان کی مدد بھی کیا کرتے تھے. پھر ہم نے کچھ, اصل میں یہ کام جو ہے نا مخیر افراد کے تعاون سے نہیں چل سکتا. یہ اتنا بڑا ادارہ ہے کہ یہ سمجھ لو کہ اگر کوئی 2 لاکھ 3 لاکھ روپے جس کی مہینے کی آمدنی, وہ بھی اپنے بچوں کو اس طریقے کا علاج نہیں دے سکتا جیسا کہ ہیموفیلیا سوسائٹی جو ہے دے رہی ہے ان کو. میں تو یہ درخواست کروں گا کہ ہمیں ایک آپ ذاتی جگہ مل جائے تو ہم انشاءاللہ اس میں مکمل ہاسپٹل بنائیں, تو اس میں ICU اور مختلف قسم کے جتنے بھی امراض ہیں, مریضوں کو ادھر ادھر اسپتالوں میں بھاگنا نہ پڑے. جیسے سول اسپتال ہے, جنا اسپتال ہے, وہاں کس قدر ہے تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کس طریقے کا علاج مہیا ہوتا ہے. لیکن ہم انشاءاللہ یہاں پہ ہمارا مریض اتنا سکون ملتا ہے اس کو یہاں کے, وہ یہاں کے معاملات حالات دیکھ کے. ایک سارا دن لگ جاتا تھا پہلے ہم مریضوں کو جو ٹریٹمنٹ دیا کرتے تھے یا لے کے جایا کرتے تھے کہیں. آپ یہ سمجھ لو کہ آج 20-25 منٹ میں مریض جو ہے نا اپنے علاج سے فارغ ہو جاتا ہے اور بہت سکون کے ساتھ اپنے گھر کو جاتا ہے, اور بہت خوش ہوتا ہے اور دعائیں دے کر جاتا ہے. چلیے, بہت شکریہ آپ کا شاہد صاحب, آپ نے ہمارے ساتھ موجود رہیں. جی ناظرین, ہم نے آپ کو ہیموفیلیا کی بیماری کے حوالے سے بتایا, اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں مختلف بیماریوں کے حوالے سے آگاہی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, اور اس مقصد کے لیے بھی کہ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ان کی مدد ہونی چاہیے اور جینوئنلی ہونی چاہیے, اور جو لوگ جینوئنلی کام کر رہے ہیں ان کو دیکھ بھال کے آپ کی بھی سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کی آپ مدد کریں, ان کے ہاتھ بٹائیں.